अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा जी, हम सूरत अल-नमल पढ़ रहे हैं। आज का हमारा सबक आयत नंबर 45 से है। ये हम अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ रहे हैं। इसमें पीछे हमने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तज़किरा पढ़ा। बड़ा वसी अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान किया है। यहाँ तक कि उनकी वफ़ात के बारे में भी हमने पढ़ा कि उनकी वफ़ात कैसे हुई। ठीक है, तो आज हम सूरह अल-नमल आयत नंबर 45 से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के मतलब क्या फरमाया। वलक़द अरसलना इला समूदन आहाहुम सालिहन अन इब्दुल्लाहि फ़इज़हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून क़ाला या क़ौम लम तस्तअजिलूना बिस्सय्यिआति क़ब्लल हसनति लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह कहते हैं इसमें कि ऐ रसूल, हमने समूद की तरफ इनके भाई साले को रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो। उनका ये कहना था कि कौम दो फ़रीक में बट गई, मोमन और काफर, यानी दो फ़रीक हो गए, दो गिरोह बन गए, आपस में झगड़ने लगे। साले ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम बुराई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो? तुम अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? कहने लगे, ऐ साले, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की नुसरत की वजह से नुसरत में हम गिरफ्तार हैं। और ऐ रसूल, यानी उन्होंने कहा कि ऐ साले, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की नुसरत में हम गिरफ्तार हैं। और ऐ रसूल, इस शहर में 9 शख्स थे जो ज़मीन में फसाद मचाते थे और किसी किस्म की इस्लाह करना नहीं चाहते थे। एक दिन आपस में मशवरा करने लगे और कहने लगे कि तुम कल रात को मसलन तुम अल्लाह की कसम खाओ कि तुम ज़रूर रात को साले के घर पर हमला करोगे और इन्हें हलाक कर डालोगे। फिर अगर हमसे ये पूछेंगे तो हम इनके वारसों से कह देंगे हम इनके घर वालों की हलाकत के वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे और हम सच कह रहे हैं। आगे फिर जो अल्लाह ताला ने आयत बयान की है वो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। अल्लाह ताला ने आगे क्या कहा? अल्लाह ताला कहते हैं, वह मकरू मकरन मकराना मकरन वहुम ला यशऊरून, कि वो जो मकरो फ़रेब कर रहे हैं ना, वो जो मकरो फ़रेब कर रहे हैं, ऐ रसूल, इन्होंने भी तदबीरें की हैं और हमने भी तदबीरें की हैं और इनको हमारी तदबीरों की कुछ खबर नहीं है। तो ऐ रसूल, आप देखिए इनकी तदबीर का अंजाम कैसा हुआ। इनकी तदबीर का अंजाम कैसा हुआ। हमने इनको और इनकी पूरी कौम को निस्तो नबूद कर दिया। जो जुल्म वो करते थे, इसकी सज़ा इनके घर जो थे, जो आम शाहरा पर वाक़या थे, गिरे पड़े थे। इनमें इल्म वालों के लिए बड़ी इबरत की निशानियाँ हैं। और ऐ रसूल, हमने उन लोगों को जो ईमान लाए और जो अल्लाह से डरते हैं उनको वन जैन अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, के उनको हमने अजाब से बचा लिया। ठीक है, ये कौम में समूद का वाक़या हम पीछे पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। सूरह हूद में हमने पढ़ा, सूरह अल-अराफ में हमने पढ़ा, आयत नंबर 75 और 76 में आप देख लीजिएगा। उसमें आगे अल्लाह कहते हैं, वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतातून अल-फ़ाहिशाति व अंतुम तुबसिरून। यानी आगे अल्लाह कहते हैं कि लूत, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लूत का वाक़या भी इन लोगों को सुनाएं जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई का काम करते हो और कितनी बुरी बात है कि तुम खड़े देखते भी हो। क्या तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो? हकीकत तो ये है कि तुम बड़े ही जाहिल हो।
ان کی قوم کا سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ اور اے رسول پھر ہمارا عذاب آیا تو ہم نے لوط اور ان کی بیوی کے علاوہ یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کے علاوہ تمام گھر والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ یعنی جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی کافر تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر بیوی کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں تھی لائی۔ اور اے رسول ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، جن لوگوں کو تو پہلے ہی عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا ان کے لیے وہ بارش کیا تھی؟ بری ثابت ہوئی، پتھروں کی بارش تھی، ٹھیک ہے، پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی نا وہ اپنی مجالس میں بے حیائی کا کام کرتی تھی، یعنی سب کے سامنے بے حیائی کا کام کرتی تھی، سب کے سامنے، پھر لوگ کھڑے دیکھتے بھی تھے ان کو۔ تو اس لیے انہیں تنبیہ کیا گیا کہ کیا تم، یعنی یہ کتنی بری بات ہے کہ تم دیکھتے بھی ہو، یعنی وہ سر عام ہی کام کرتے تھے، چھپ چھپا کے بھی کرتے، سر عام بھی کام کرتے تھے۔ کل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ یہ جو آیات میں آپ کے سامنے ہیں، اب آیت نمبر 59 سے پڑھنے لگی ہوں، 59 60 61 سے اور 62، یہ آیات بڑی زبردست ہیں۔ آپ نے یہ توحید کے متعلقہ آیات ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اور اے رسول آپ ان سے پوچھئے، بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں جن کو تم الہ مانتے ہو؟ یا یہ جو آیات ہیں آپ ان لوگوں کو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں، درباروں پر، اور جو لوگ عرس مناتے ہیں، اور جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں اور مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں جو لوگ۔ یہ آیات جو ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا۔ یہ آیات ان کو سنانے کے لیے بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں جن کو اللہ کے علاوہ تم، یعنی اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو۔ آگے یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اس لیے میں اس کا زیادہ نہیں کروں گی، لیکن آپ یہ آیات یاد کر لیجیے۔ جب یہ کہنا کہ ہم مزارات پر جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ آیات سنائیں۔ آمن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے بتاؤ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور کس نے تمہارے لیے بادل سے پانی برسایا، اور اے کافرو یہ کام کسی نے نہیں کیے، کسی نے نہیں کیے۔ اللہ کہتا ہے یہ کام صرف ہم نے کیے کہ اس میں پانی برسایا، خوشنما باغ اگائے۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ باغوں کے درخت اگاتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کرے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اے رسول حقیقت تو یہ کہ یہ لوگ کیا ہے؟ حق کو جھٹلانے والے میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ الرعد، سورۃ راف میں ہم ان کے بارے میں پڑھے ہیں، یہ توحید کے اوپر یہ آیات تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جعل الارض قرارا وجعل، یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول ان سے پوچھیں بتاؤ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا جاری کیے، اور وہ کون ہے جس نے زمین میں پہاڑ بنائے، دو سمندر کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ الہ ما للہ بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کا قرار بنانا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی نا تو وہ ڈولتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہے اور کہیں زمین انسانوں کو لے کے ڈول نہ جائے۔ تو اللہ نے پہاڑ جو ہیں وہ زمین میں گاڑ دیے تاکہ اس کا تسلسل قائم رہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندروں کا ذکر پڑھا تھا نا کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک کا پانی کھارا اور ایک کا پانی میٹھا ہے، تو وہ دونوں ان میں ایک آڑ ہے لیکن وہ مل نہیں سکتے آپس میں، لیکن ہیں اکٹھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے یہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ سب سے بڑی نشانیاں۔ اور زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دینا
ان کے ذریعے زمین کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے کہ کہیں یہ انسانوں کو لے کے ڈول نہ جائے۔ تو اس کے علاوہ یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ یہ لوگ جو اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ آگے اللہ کہتے ہیں رسول ان سے پوچھیں بتاؤ وہ کون ہے جو پریشان حال کی فریاد کسی سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے پھر اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو زمین میں تمہارا خلیفہ تمہیں بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ پھر آگے وہ یہ آیات ہے الہ ما للہ قلیلا ما تذکرون، پھر اللہ کہتا ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں ہرگز نہیں لیکن قلیل کم ہی لوگ۔ میں اس آیت کا ترجمہ آپ کو دوبارہ پڑھ کر سناتی ہوں۔ آیت نمبر 62 ہے، اللہ کہتے ہیں اے رسول ان سے پوچھیں بتاؤ وہ کون ہے جو پریشان حال کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے پھر اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے، جو زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ ہرگز نہیں لیکن قلیلا ما تذکرون، یعنی کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سورۃ انعام میں ہم نے اس کا آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 64 تک شاید آپ دیکھیے گا، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت سورہ یونس میں آیت نمبر 107 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پوچھتے ہیں کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ اور کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ امنا یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ سنے ذرا، اللہ کہتا ہے بتاؤ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ بتاتا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ بشرن بین یدئی رحمتہ الہ ما للہ وتعالی اللہ اما یشرکون، اور اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں بلند و بالا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا بھی ذکر ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں امنا یبدو الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ ما للہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ چلو ٹھیک ہو گیا، یعنی اللہ کہتا ہے بتاؤ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ کون ہے جو بادل سے اور زمین سے تمہیں رزق فراہم کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کرے؟ تو اے رسول آپ ان سے کہیں کہ اگر تم سچے ہو نا تو کوئی اور الہ یہ کام کرتا ہے تو اپنے ثبوت یا کوئی دلیل پیش کرو۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ آپ آیات یاد کر لیجیے گا، یہ بڑی بہترین آیات ہیں۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا مزارات پر جاتے ہیں یا یہ جو لوگ بجاتے ہیں اپنا جناب، میں نے ادھر ہمارے یہاں ایک ہمسائے تھے ہمارے، تو وہ انہوں نے پہلی مرم سے لے کے 10ویں مرم تک ننگے پاؤں پھرنے، اور پھر ڈھول بجانا ہے گھر میں، پھر قوالیاں کرنی ہے، پھر جناب انہوں نے ناچنا ہے عورتوں نے مردوں نے، اور پیسے پھینکنے ہیں۔ تو یہ دلیلیں جو ہے نا یہ آپ یاد کر لیں، جب کوئی ایسا کام کوئی پیش آ جائے نا تو ان کو یہ دلیلیں دے کے دلیلیں دیتے ہیں انہوں کہ یہ اگر تم سچے ہو تو تم کو ہی لے آؤ۔ کل لا یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، یعنی اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آسمان میں اور زمین میں جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ چلو جی ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ وہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، یعنی غیب کی باتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور کوئی بندہ نہیں جانتا غیب کی باتیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت کے دن سب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، لیکن آخرت کے بارے میں ان کافروں کے علم کا خاتمہ ہو گیا ہے، وہ ابھی تک آخرت کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس کی طرف سے بالکل اندھے ہو گئے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مارے جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد مار کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکلیں گے؟ کیا ہم پھر قبروں سے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے،
لقد وہ ایدانا حاضا نحن و آباؤنا من قبل، یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے باؤداد جو پہلے تھے وہ بھی کپڑوں سے ایسے نکلیں گے. کلو سیرو فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ للمجرمین. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول آپ ان سے کہیے کہ کافر زمین کی سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معاملے میں پریشان نہ ہوں. جو یہ تدبیریں کارے ہیں نا ان سے دل تنگ نہ کریں اپنا. اور اے رسول یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ آخر یہ عذاب کب پورا ہوگا، یعنی جو وعدہ اللہ نے کیا ہے. آپ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ پہنچا ہو. اور اے رسول بے شک آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے اور عذاب میں تاخیر کرتا ہے. لیکن اکثر لوگ کیا ہے نہیں جانتے، شکر ادا نہیں کرتے. اور اے رسول آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وما من غائبات فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کہتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے بار بار اللہ نے ڈرایا ہے. ٹھیک ہے، کہ آخرت میں جو ہے نا عذاب اس کو دیکھ لو کہ جو ایمان نہیں لایا اس کا حال کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ان کی کیفیت دیکھتے کہ آپ پریشان ہو گئے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں اے نبی آپ ان باتوں سے اپنے دل کو اپنے سینے کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ جو انکار کر رہے ہیں نا ہر بات کا ان پر عذاب آئے گا اور وہ جس کی جلدی کر رہے ہیں وہ ضرور آئے گا. ان حاذا القرآن. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے رسول بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں سے اکثر باتوں کو واضح طور پر بیان کر ہے. اور بے شک یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ٹھیک ہے، بے شک ہدایت اور رحمت ہے. ان ربک یقیض بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم. یعنی اللہ کہتے ہیں اے لوگو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے بے شک آپ روشن حق پر قائم ہیں. اور اے رسول نہ آپ مردوں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں، اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہوں. اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ بتا سکتے ہیں. آپ تو بس ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لے آئیں اور مسلم بن جائیں. الا من یؤمنون بآیاتنا فہم مسلمون. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یعنی یہ قرآن جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جب بنی اسرائیل کے سامنے وہ قرآن پڑھا جاتا ہے واضح طور پر تو وہ اس میں اختلاف کرتے تھے. یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اس لیے میں اس کا ترجمہ تشریح تھوڑی کروں گی. تو اللہ نے کفار کو بہرے اندھے سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بہرے اندر مردہ لوگوں کو سمجھانا بے سود ہے اسی طرح کفار کو بھی سمجھانا جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بندہ اندھا ہوتا ہے یا مر گیا ہوتا ہے یا اس کو سمجھانا بہرا ہوتا ہے جو اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے نا ایسے یہ بھی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا وَاقَعَ الْقَوْلَ إِلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول جب ان کافروں پر ہمارا عذاب پورا ہوا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا اور وہ انہیں بتائے گا کہ کیسے کیسے لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. اور اے رسول جس دن ہم اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہم ہر امت میں سے ایسے لوگوں کو فوج در فوج جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے پھر ان کو ہم علیحدہ علیحدہ کر دیں گے یہاں تک کہ وہ سب آ جائیں گے. تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم نے میری آیات کو ایسی حالت میں جھٹلایا کہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ نہیں کیا. کیا یہ بات نہیں کہ تم ہی بتاؤ کہ تم اور کیا کام کرتے ہو. اور اے رسول جب ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب پورا ہوگا تو یہ بول بھی نہیں سکیں گے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ اس میں کام کریں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے.
اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانی ہے۔ اور اے رسول جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی لوگ سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، پھر وہ سب کے سب عاجزانہ حالت میں حاضر ہوں گے۔ اور اے رسول آپ پہاڑوں کو دیکھیے تو کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتے، مگر قیامت کے دن یہ اسی طرح چلیں گے جس طرح بادل چلتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط اور مستحکم بنایا، اس لیے اس سے بہتر صلہ ہے۔ اور ایسے لوگ اس دن خوف اور دہشت سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اندھے ہیں اور اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ انہی اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو جانور کا نکلنا ہے نا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جانور ضرور نکلے گا اور باتیں بھی کرے گا۔ وہ دجال والا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو: ایک دجال، دوسرا دھواں، تیسرا زمین کا جانور، چوتھا آفتاب کا مغرب سے نکلنا، اور پانچواں موت، اور چھٹا قیامت۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا یہ ظاہر ہو جائیں گی، سورج کا مغرب سے نکلنا، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلائے۔ آگے اللہ کہتے ہیں انما امرت ان اعبدوا رب ھذا البلد الذی، اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ کہہ دیجئے مجھے تو بس یہ حکم ملا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے شہر حرمت عطا فرمائی اور جس کی ملکیت میں ہر چیز ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو شخص گمراہی اختیار کرتا ہے تو اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والا ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اے رسول آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ان قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا، اس وقت تم ان کو پہچان لو گے اور تمہیں یقین آ جائے گا کہ بالکل اسی طرح واقعہ ہوئی ہیں جس طرح تمہیں پہلے بتایا گیا تھا۔ اور اے رسول آپ کا رب ان اعمال سے جو یہ کر رہے ہیں غافل نہیں ہے، وما ربک بغافل عما تعملون۔ ٹھیک ہے، یہ اس سورت کی آخری آیات تھی، آیت نمبر 93۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے یہ پڑھا اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے، تو یہ جو باتیں یہ ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے میں نے ان کی تفسیر تھوڑی کی۔ تو آج کا سبق یہیں تک تھا، ہماری سورت نمل جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے خود بھی سورہ نمل ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ کیجیے، یہ جو خاص کر آخری آیات تھیں ان کو غور سے پڑھیے گا۔